मौलाना सुहेल नजवी के रोजाना में मरहमा सुनने के लिए अभी हमारे चैनल सुहेल नजवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं। टेंशन मत लो, इस मस्जिद के पंखे कम मैं ही कराऊंगा, टेंशन मत लो। जितने हैं अगर 2-4 और होते वो भी खोल दिए जाते जुमे में। लाइट बिल आता है ना 5700 और 6000 का जब जमा करने जाते हैं, थोड़ा हिसाब से, समझ में आया? हिसाब से खोलना चाहिए पंखों को। मस्जिद की चीज़ को बहुत हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, उसका हिसाब देना बड़ा मुश्किल है। और अब तो रमज़ानुल मुबारक का माशाल्लाह महीना आ गया और उसी की बहारें देखना हो तो आज देख लो, रमज़ानुल मुबारक आ गया माशाल्लाह। अब कुछ लोग तो उन्हें अगर थोड़ा सा भी रोज़ा लग गया तो वो तो घर से लड़के भागे और मस्जिद में आके गिरेंगे, पंखा खोला। और अगर बहुत सी गांव देहात की मस्जिदों में कूलर रख देते हैं बड़े वाले पानी वाले, बस उसी के आगे। मगर अब अल्लाह का करम है, सर्दी है, अभी सर्दी गई नहीं है, तो इस बार मस्जिद का नुकसान कम होगा। एसी भी कम चलाएंगे और कूलर भी कम चलाएंगे ना। बाद जगह तो बस लेट गए, हाथ पैर फैला के, दूसरे को मौका भी नहीं देते। ऐसा करते हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। मस्जिद की चीज़ को अपनी चीज़ समझें, बल्कि अपनी चीज़ से भी कहीं ज़्यादा अफजल समझें। जैसे अपनी चीज़ को चाट के रखता है ना इंसान, ये खुदा का घर है ना। अगर 2 लाइटें किसी लड़के ने जला दी ना घर में तो बाप लट्ठे लेकर तैयार रहता है, बट बंद कर, जब लाइट बिल तेरा बाप भरेगा, खुद ही बाप है और कह देता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नबी की बारगाह में झूम झूम कर दो पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मेरा पसंदीदा कलाम इंशाअल्लाह आप मेरे साथ शामिल हो जाएं और फैज़ान गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से माला माल हो। मेरा तन क़ादिरी, मेरा मन क़ादिरी, 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 मेरा तन क़ादिरी, मेरा मन क़ादिरी। रूह को जो मिला, रूह को जो मिला वो बदन क़ादिरी, मेरा तन क़ादिरी, मेरा मन क़ादिरी, मेरा तन क़ादिरी, मेरा मन क़ादिरी। यहाँ से शेर मुलाज़ा फरमाएं, अगर समझदार हैं तो बाबा झूम के बोले सुभान अल्लाह। मेरा तन क़ादिरी, मेरा मन क़ादिरी, उन पे रोशन ज़माने के अहवाल हैं, उन पे रोशन ज़माने के अहवाल हैं। इसमें बैठे हुए कुतुबो अब्दाल हैं, इसमें बैठे हुए कुतुबो अब्दाल हैं। उन पे रोशन ज़माने के अहवाल हैं, इसमें बैठे हुए कुतुबो अब्दाल हैं। कितनी पाकीज़ा है, कितनी पाकीज़ा है अंजुमन क़ादिरी, मेरा तन क़ादिरी, मेरा मन क़ादिरी, मेरा तन क़ादिरी, मेरा मन क़ादिरी। रूह को जो मिला, रूह को जो मिला वो बदन क़ादिरी, मेरा तन क़ादिरी, मेरा मन क़ादिरी। और बड़ा प्यारा शेर मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दोष पर वो हवाओं के चलते रहे, नजदियत के सरों को कुचलते रहे, नजदियत के सरों को कुचलते रहे। दोष पर वो हवाओं के चलते रहे, दोष पर वो हवाओं के चलते रहे। मुनकिरों के सरों को कुचलते रहे, मुनकिरों के सरों को कुचलते रहे। जिन चरागों से निकली, जिन चरागों से निकली किरण क़ादिरी, मेरा तन क़ादिरी, मेरा मन क़ादिरी, मेरा तन क़ादिरी, मेरा मन क़ादिरी। रूह को जो मिला, रूह को जो मिला वो बदन क़ादिरी, मेरा तन क़ादिरी, मेरा मन क़ादिरी। और एक बड़ा प्यारा शेर
اگر بول دو سبحان اللہ تو سنا دوں. نعت پڑھنے میں بھی محنت لگتی ہے. جیسے کوئی بڈھا امام کے پیچھے پڑ جاتا ہے گاؤں دیہات میں. امام صاحب لوٹا کیسا پڑا؟ ٹیڑھا. اس میں کائی لگ گئی ہے, کائی. جو جھاڑو کیوں نہ لگائی, ایسے پڑ جاتے ہیں بڈھے امام کے پیچھے, اور اپنی مسجدوں میں ہوں گے گاؤں میں. اب کوئی امام پکڑ کے بڈھے کو مصلی پہ کھڑا کر دے, بڈھے جھاڑو میں لگاؤں گا, لوٹا میں صاف کروں گا, تو ایک رکعت بس نماز پڑھا کے دکھا دے. ایک رکعت پڑھا دے گا, پڑھا دے گا. ارے کہاں پہ ٹانگ جائیں گی, کہاں پہ, نہیں سمجھے. ایک صاحب جذبات میں بولے ٹانگیں کانپ جائیں گی, تو ٹانگیں کانپ کہتے نہیں ہیں, ٹانگ کانپ جائے گی, ٹانگیں. تو وہ بولے کہاں پہ ٹانگ جائیں گی. ایسے ہی ان بڑھائی صاحب کا حال ہوگا, کہاں پہ ہی ٹانگ جائیں گی اگر ایک رکعت بھی پڑھائی. تو اسی لیے جتنا کہا جائے اتنا سن لیا کرو. زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. روح کو جو ملا وہ بدن قادری, میرا تن قادری, میرا من قادری. رحمتیں اس پہ اللہ برسائے گا, رحمتیں اس پہ اللہ برسائے گا. گلشنوں کی طرح گھر مہک جائے گا, گلشنوں کی طرح گھر مہک جائے گا. بن کے آئے جو گھر میں, قادری صاحب بن کے آئے جو گھر میں دلہن قادری, میرا تن قادری, میرا من. اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے دوسروں کے یہاں شادی کرنے سے منع فرمایا. کیوں؟ گھر میں لانا ہے تو قادری دلہن لے کے آ, ایسی دلہن لا جو غوث و خواجہ و رضا کی ماننے والی ہو, ایسی دلہن لے کے آ. میرا تن قادری, میرا من قادری, میرا تن قادری, میرا من قادری. روح کو جو ملا, روح کو جو ملا وہ بدن قادری, میرا تن قادری, میرا تن قادری, میرا تن قادری, میرا من قادری. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. نبی اور نبی کے دین پر عمل کرنے والوں, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو, تم پر روزے فرض کیے گئے اسی طرح سے جس طرح سے تم سے پچھلوں پر فرض کیے گئے. کیوں؟ تاکہ تم متقی ہو جاؤ, تقوی والے ہو جاؤ, تقوی شعار بن جاؤ. یہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا. روزہ اور روزے کی فرضیت, اگر اس کا کوئی انکار کرے گا تو بندہ ایمان سے چلا جائے گا, کافر ہو جائے گا, کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا, قرآن کے جز قرآن کی آیت کا انکار کیا. تو بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اسی لیے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. بعض لوگ ایسے ہیں جو رکھتے نہیں ہیں تو وہ کبھی کبھی زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں کچھ نازیبا کلمات, اور بسا اوقات وہ کلمات کفر تک پہنچ جاتے ہیں, حد کفر تک پہنچ جاتے ہیں. تو ایسے کلموں سے آپ پرہیز کریں, پناہ مانگے رب تعالیٰ کی. سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ تو روزہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. انکار کرے گا تو بندہ کافر ہو جائے گا. 2 صدی ہجری میں اس کی فرضیت ہوئی, روزہ فرض ہوا 2 صدی ہجری میں. شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ
اس میں روزہ فرض ہوا۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کلام فرمایا، محبوب بندوں کو بتاؤ، مومنین کو بتاؤ کہ جو آنے والا مہینہ ہے وہ بڑی برکتوں کا حامل ہے۔ آنے والا مہینہ رمضان المبارک کا ہے، اس میں روزے رکھنا ہے۔ فرض شعبان میں ہوا، حکم شعبان میں آیا، لیکن رکھا کس میں جائے گا؟ رمضان المبارک میں۔ سب جانتے ہیں، مانتے ہیں اس چیز کو، اور ماشاء اللہ اللہ کے فضل و کرم سے روزے رکھتے بھی ہیں سب، اور سب کو معلوم بھی ہے اس کا اجر و ثواب کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو جنت کی مشک سے زیادہ بہتر لگتی ہے۔ وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کون؟ روزے دار کے منہ کی بو۔ سن لیا؟ روزے دار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب نے بھی ارشاد فرمایا کہ روزے دار کا وہ مقام ہوگا کہ جنت کے دروازے ہیں، الگ الگ دروازے ہیں۔ روزے دار کی یہ فضیلت ہوگی کہ روزے دار کو ایک الگ گیٹ سے، الگ دروازے سے، باب الریان سے اس کا داخلہ کیا جائے گا۔ روزے دار کی یہ فضیلت کہ اس کو ایک الگ دروازے سے نکالا جائے گا، اور وہ خاص کر دیا جائے گا روزے داروں کے لیے۔ اے خدا کے لیے صبح سے لے کے شام تک بھوکا رہنے والوں اور بھوکا رہ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والوں، آج تمہارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جنتی اور دوسرے دروازے سے جائیں گے لیکن آؤ تم ایک خاص دروازے سے جنت میں چلے جاؤ۔ یہ روزے دار کی فضیلت ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، روزے دار کی فضیلت کو سن لیا، اب ذرا ان کے بارے میں بھی سنو جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن توڑ دیتے ہیں، افطار سے پہلے، مغرب سے پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ مطلب صبح میں نیت کر لی اور 11 بجے بھوک لگی، بہت بھلکڑ ہوتے ہیں نا، کیا بولتے ہیں، ناندیے بیل، موٹے موٹے پیٹ والے جن کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، پیاس، اور روزہ نیت کی، روزے کی سحری کھائی اور 11 بجے چپکے سے اپنے کام ہو گیا، ان کا ہو گئی ان کی افطار، 11 بجے افطاری ہو گئی ان کی، یا آ رہا ہے 1-2 پیٹ ہوئے ہوتے، پیٹ ہوئے بھوکے، کھانے کے بھوکے، وہ ایسا کرتے ہیں۔ اب پوچھو روزہ ہے؟ نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، اگر بھوکے رہ گئے تو شوگر بڑھ جائے گی۔ اوہو، شوگر بڑھ جائے گی، مرض بڑھ جائے گا، دما کی بیماری زور پکڑ لے گی، ہم تو مر جائیں گے مولانا اگر روزے رکھتے رہیں گے۔ ایسے لوگ پڑے۔ ارے میرے بھائی، روزہ اللہ نے فرض اس لیے کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ انسان کے بدن کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے روزہ رکھنا، گناہوں سے بچنے کے لیے ایک بہترین ٹیبلٹ ہے روزہ۔ جو لوگ شہوت کے شکار ہوتے ہیں نا، رنڈیوں کے اڈوں پہ جاتے ہیں، ایسے ہیں، رنڈیوں کے اڈوں پہ جا کر کے اپنی آگ بجھاتے ہیں، ان کے لیے میرے نبی نے بہترین نسخہ بتایا۔ ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ضائع کرنے والوں سنو، جب شہوت کا غلبہ ہو تو مشت زنی نہ کرو، رنڈیوں کے کوٹھوں کے چکر نہ لگاؤ، فحاشی میں اپنی زندگی نہ گزارو، بالکل ان چیزوں کے پاس نہ جاؤ۔ اگر اپنے نفس پر کنٹرول نہیں تو روزے رکھنا شروع کر دو۔ اب بہت خاموش ہو گئے، بولو نا سبحان اللہ۔ روزے رکھنا شروع کر دو۔ روزہ ایمان کی حفاظت، تمہارے نفس کی حفاظت کرتا ہے روزہ۔ اور کیا رکھنا بیماریوں کے بہانے لینے والوں، جو ایسا کرتا ہے خود گریبان میں جھانکے۔ میرے نبی نے فرمایا روزہ نا روزہ، یہ انسان کے بدن ہے نا، بدن جتنی بیماریاں ہوتی ہیں، یہ روزہ ان تمام بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ ہاں، جو بیماریاں لگ چکی ہوتی ہیں، زیادہ کھانے سے بیماریاں لگتی ہیں نا، زیادہ کھانے سے، کھانا بعض بہت کھاتا، مجھے معلوم ہے کون کتنا کھاتا، زیادہ کھانے سے بیماریاں بہت لگتی ہیں۔ تو اسی لیے 1 مہینہ اللہ کے لیے، ایسا تھوڑی ہے کہ رات دن نہیں کھاؤ گے۔ آپ کیسے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو؟ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھو، رات اور دن کے روزے، صوم وصال رکھنا شروع کر دیے، رات دن کے روزے رکھ رہے ہیں صحابہ اکرام۔
حضور نے رکھے تو صحابہ نے ان کی پیروی کی، دیکھ کر روزے رکھنے لگے، کمزور ہو گئے۔ پوچھا مقصد، غرض و غایت پوچھی، اتنی کمزوری کیوں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے بھی آپ کی طرح صوم وصال رکھنا شروع کر دیے، دن و رات کے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ ارے میں تو دن رات کے روزے رکھ سکتا ہوں، صحابہ تم نہیں رکھ سکتے۔ ایکم مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ تو بتاؤ صحابہ سے میرے نبی فرمائے مت رکھو، وہ دن رات کے رکھ رہے ہیں اور ہم کیسے مسلمان ہیں جو سال میں ایک مہینہ آتا اس کے بھی نہیں رکھتے؟ کان کھول کر کے سن لینا، میرے نبی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی آخر الزمان نے ارشاد فرمایا میں محو استراحت تھا، سو رہا تھا، اور کان کھول کر کے سن لینا میری بات، میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں سو رہا تھا، دو آنے والے دو شخص آئے، مجھے جگایا، میرے بازوؤں کو پکڑا اور ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرف لے کر کے چلے جس پر چڑھنا بڑا دشوار تھا، بڑا مشکل تھا، پہاڑ کی طرف لے کر کے چلے، کہنے لگے چڑھیے اس پہاڑ پر۔ نبی نے ارشاد فرمایا میں نے منع کر دیا کہ میں اس پہ نہیں چڑھ سکتا، اس پہ چڑھنا بڑا دشوار ہے، گرا ہے۔ تو ان شخص نے کہا، آنے والوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسانی کر دیتے ہیں، آپ چلیے تو صحیح۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میں جب پہاڑ پر پہنچا تو میں نے بڑی بھیانک آوازیں سنی، بڑی بھیانک آوازیں سنی، آہو پکار کی آوازیں، کوئی چیخ رہا ہے، کوئی پکار رہا ہے، طرح طرح کی آوازیں میں نے سنی۔ اور آگے بڑھے، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی پونچھیں کاٹ دی گئیں، بانجیں چھٹ گئی ہیں، خون نکل رہا ہے درد کے مارے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ ہیں؟ کان کھول کر کے سننا، کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے روزہ تو رکھتے تھے لیکن مغرب سے پہلے ہی افطار کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر، روزہ رکھا اور بھوک لگی اور روزہ توڑ دیا، دل میں آیا روزہ رکھیں گے کل کا، بھوک لگی روزہ توڑ دیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ان لوگوں پر بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، ان کے یہ سارے حصے کاٹ دیے گئے، ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، خون نکل رہا ہے، آؤ فغائے چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، کس لیے کہ خدا کے لیے روزہ رکھا تھا لیکن دن میں توڑ دیا، بھوک کی خاطر، پانی کی خاطر روزے کو توڑ دیا۔ اب ذرا غور کر کے بتاؤ کہ وہ جو خدا کے لیے اگرچہ آدھے دن کا روزہ رکھیں اور نیت خراب کر لیں، ان کے لیے اتنا بڑا گناہ اور اتنی بڑی سزا ہے ان کے لیے، تو پھر وہ جو بالکل روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ مفتی صاحب جو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا؟ مارے جاؤ گے۔ اسی لیے ایک مہینہ برداشت کرنا، تمہاری بیماریوں کو اللہ دور کرے گا، روزوں کو کھا مت جانا، کام کا بہانہ نہ لینا، نیت خراب مت کرنا، ورنہ نیت خراب کرو گے۔ نیت خراب پہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، اگر کہو تو بتا دوں۔ نیت خراب پیر کا، نیت خراب مرید، اور نیت خراب مرید کا نیت خراب، جملہ پورا کرو نا، نیت خراب پیر۔ ہمارے والد صاحب نے ایک واقعہ ہمیں بتایا کہ ایک پیر صاحب تھے، پیر صاحب کی مرید صاحب نے کی دعوت، پیر صاحب گئے، پہلے کے زمانے میں چلتے تھے بیل، اور بیل کے ساتھ میں چلتی تھی گاڑی جس کو ہم بولتے ہیں ڈلب گاڑی، بیل گاڑی، بات سمجھ میں آئی؟ ارے کون کون سو گیا مسجد میں؟ ابھی دوبارہ سے وضو کروا لوں گا، یاد رکھنا،
ہاں آج کی چھکے چوکے نہیں لگ رہے ہیں نا تقریر میں آج، اور یہ وہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، آج وہ نہیں ہو رہی ہے، آج روزہ رکھوانے کو کہا جا رہا ہے، اس لیے خاموش بیٹھے۔ کتنوں کو نیند آ گئی، اللہ کی پناہ میں یہاں تقریر کر رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا ہوں میری جگہ کوئی کرتا ہوگا تو تمہارا حال کیا ہوگا۔ بلواتے پوری سال ہو گیا تو یہاں تک پہنچے ہو، کوئی بیچارہ مولانا کوئی اور کرے گا تقریر اور اس کے سامنے آپ ہوں گے تو ایسا لگ رہا ہے وہ اکیلا ہی نماز پڑھے گا اور اکیلا ہی صلاۃ و سلام پڑھے گا، آپ تو سو جائیں گے۔ ارے بولو یا رسول اللہ، اب بھی دم کم ہے، زور سے بولو سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ ہاں کیا سوچ رہے ہو، آپ کو امام صاحب مل گئے سستے میں، الحمدللہ کہیں باہر جاتے ہیں نا تو اب بھی اتنے کا تو فلائٹ کا ٹکٹ ہی لگتا ہے۔ ہاں قدر کرو قدر اپنے علماء کی، جو نذرانے دے کے بلائے بس انہی کے لیے السلام علیکم، یہ لیجئے کھیرا لیجئے، ککڑی لیجئے، پیاز لیجئے اور یہ لیجئے۔ یہ بڑی قیمتی تقریریں ہیں جس کا آپ مول ادا نہیں کر سکتے۔ تو پیر صاحب بولے چلو چلتے مرید کے یہاں، مریدوں سے کہا بیل کو ڈلپ میں جوڑ لو، بیل گاڑی میں تیار، بیٹھ گئے، پہنچ گئے مرید کے یہاں۔ مختصر دھیان سے سننا، نیت خراب مرید کا، نیت خراب نہیں بولو گے، نیت خراب مرید کا، نیت خراب پیر۔ ارے اپنے تو پیر الحمدللہ اچھے ہیں، ہمارے تاج الشریعہ۔ تو پیر صاحب پہنچ گئے، ڈلپ میں بیلوں کو الگ کیا گاڑی سے اور دروازے پہ مرید کے باندھ دیا۔ کھانے کا انتظام، اب جب مرید پیر صاحب آئے تو مرید بھاگا پھرے انتظام کے لیے، تو پیر صاحب بولے آج رات آپ کے یہاں انشاءاللہ گزاریں گے۔ اب مریدن جو تھی مریدنی، مرید کی بیوی کہنے لگی پیر آئے ہیں تو کمبل اچھا والا ہونا چاہیے، دری بھی اچھی والی ہونا چاہیے، پڑوسی کے یہاں سے مانگ کے لائی۔ بہترین کمبل سعودیہ سے آیا تھا، بہترین کمبل، اب بہترین دری بچھا دی۔ اب جب پیر صاحب نے دیکھا یار کمبل تو بدیس کا ہے، کمبل تو بدیس کا ہے، اب کیوں نہ اس کمبل کو ہم اپنا بنا لیں۔ نیت خراب پیر صاحب کی کمبل پہ۔ اب پیر صاحب نے ترانہ رات میں گانا شروع کر دیا۔ کیا ترانہ گا رہے ہیں پیر صاحب؟ دری ہو گئی بچھانے کو، کمبل ہو گیا اوڑھنے کو، دری ہو گئی بچھانے کو، کمبل ہو گیا اوڑھنے کو، دری ہو گئی بچھانے کو، کمبل ہو گیا اوڑھنے کو۔ یہی گا رہا ہے تاکہ مرید سن لے اور کہہ دے ارے حضور آپ ہی لے جائیے۔ اور پیر صاحب کو کیا معلوم کہ پڑوس سے مانگ کے لایا ہے، مرید کا ہی سمجھ رہے تھے اس کو، پیر کو کیا معلوم پڑوس سے مانگ کے لایا۔ اب رات بھر یہی کہ دری ہو گئی بچھانے کو، کمبل ہو گیا اوڑھنے کو، دری ہو گئی بچھانے کو، کمبل ہو گیا۔ ارے آپ کے بھی یاد کرا رہا ہوں، کبھی نیت میں خرابی آئے تو یہی واقعہ یاد کر لیں گا۔ دری ہو گئی بچھانے کو، کمبل ہو گیا اوڑھنے کو۔ بیوی نے کہا پیر کی نیت خراب ہے، پڑوسی کا کمبل ہے، کیا کیا جائے؟ تو نیت خراب مرید کا، نیت خراب پیر، نیت خراب پیر کا، نیت خراب مرید۔ بولا نا نیت خراب مرید۔ مرید بولا اچھا بڑے نقصان میں جائیں گے۔ تو مرید کیونکہ اسی جیسا پیر ویسا ہی مرید، جیسا مرید ویسا پیر۔ مرید کی نظر گئی دروازے پہ اور بیل بندھے ہوئے تھے، بچھڑے بیل اور ڈلپ بیل گاڑی۔ تو مرید بھی پکار اٹھے، مرید بھی پکار اٹھے کہ گاڑی ہو گئی بیٹھنے کو، گاڑی ہو گئی بیٹھنے کو، بچھڑے ہو گئے جوتنے کو، گاڑی ہو گئی بیٹھنے کو، بچھڑے ہو گئے جوتنے۔ جوتنا سمجھتے ہو نا، زمین جوتتے ہیں۔ گاڑی ادھر سے پیر گئے، دری ہو گئی بچھانے کو، کمبل ہو گیا اوڑھنے کو، ادھر سے مرید چیخ پڑا گاڑی ہو گئی بیٹھنے کو، بچھڑے ہو گئے جوتنے کو، گاڑی ہو گئی بیٹھنے کو، بچھڑے ہو گئے جوتنے کو۔ پیر صاحب نے سمجھا رے بڑے نقصان میں جائیں گے، وہ تو بڑی مہنگی چیز ہے، کمبل تو سستا ہے۔ تو پیر صاحب پکار اٹھے ارے تیری تو کو میری موکو، تیری تو کو میری موکو، نہ تو میری لے نہ میں تیری لوں گا۔ سمجھے؟ یہ حال ہے، تیری تو کو یعنی تیرا کمبل دری تجھے سلامت اور میرا بیل بچھڑا اور گاڑی مجھے سلامت۔ تو نیت خراب پیر کا، نیت خراب مرید۔ سمجھ میں آیا؟ تو اسی لیے نیت خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ
آپ میں کتنے ایسے ہوں گے؟ پوچھے مولانا صاحب السلام علیکم، مولانا صاحب نے کہا وعلیکم السلام، روزہ رکھیں گے بھائی جان؟ جی حضرت کیسی بات کی آپ نے، روزہ رکھیں گے، نیت اچھی ہے۔ تھوڑی دیر بعد نیت خراب ہو گئی، مولانا صاحب وہ تو اوپری دل سے کہا تھا، سچے دل سے نہیں کہا تھا۔ اور اگلے دن کو پکڑ لو، کیا بتائیں مولانا صاحب، آنکھ نہیں کھلی۔ کیا نہیں کھلی؟ آنکھ نہیں کھلی۔ بغیر سحری کے رکھنا بڑا مشکل ہے۔ یہ سب بہانے ہم سے تو چلیں گے معاذ اللہ، ہم تھوڑی حساب کتاب لیتے ہیں، کوئی حساب کتاب تو خدا کی بارگاہ میں دینا ہے۔ ہم تمہارے دل کو نہ دیکھیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دل میں کیا چل رہا ہے، نیت کیسی ہے، ارادہ کیسا ہے۔ ارے مولویوں کے سامنے نیک بن کے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ ہمارے سامنے صوفی بن کے اچھا بن کے کیا حل ہوگا؟ اتنا ہی ہوگا کہ مولوی تمہیں دیکھ کر کے دھوکہ کھا جائے گا کہ سامنے والا آدمی بڑا نیک ہے، لیکن اللہ تو جان رہا ہے حقیقت۔ نیک بننا ہے تو خدا کے لیے۔ کوئی آئے 2 رکعت تہجد پڑھ لے، ارے کیا مزہ ہے تہجد کی نماز میں، آہا ہا ہا کیا مزہ ہے، گا رہے ہیں آگے۔ کوئی روزہ رکھ لے پیر کا، کیا مزہ ہے پیر کے روزے میں، واہ واہ سبحان اللہ۔ مطلب وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا۔ ارے دنیا والوں کو کیا بتانا، کیا بتانا؟ آؤ خدا کے لیے چپکے سے عبادت کرو، چپکے سے، رو رو کر کے، دکھلاوے کے کیا۔ اسی لیے نیت صاف رکھو، اچھی نیت رکھو، ورنہ حال اسی پیر کی طرح ہو جائے گا۔ نیت اچھی، انشاءاللہ روزہ رکھو گے نہیں؟ کون کون کھائے گا روزے کو؟ کوئی نہیں کھائے گا۔ اب بتاؤ کون کون رکھے گا؟ جھوٹا وعدہ نہیں کرنا، اور روزہ رکھنا فرض ہے، سب رکھیں گے۔ ارے بہت لوگ ایسے ہیں جو رکھیں گے ہی نہیں۔ یار میرے بھائی ایک لیٹر ہے نا، لیٹر ماچس ہے، ماچس کسی کے پاس لیٹر، آؤ 1 منٹ جلاؤں گا لیٹر اور ہاتھ کو یوں رکھوں گا، کیسے؟ آؤ میں کر کے دکھا دیتا ہوں، ہے لیٹر کسی کا؟ کون ہے ایسا؟ اٹھ کے بہادر، کتنا ہی موٹی کھال والا ہو، آؤ بہادر، 1 منٹ جلاؤں گا لیٹر اور ہاتھ رکھوں گا۔ آپ کا کیا میں خود ہی نہیں برداشت کر سکتا؟ ایسے کر کے ہاتھ رکھوں گا، بس یوں جھٹکا مارو گے، کیا مارو گے؟ تو مولوی سہیل اتنا تگڑا نہیں کہ آپ کو پکڑ لے جھٹکا مار کر چھڑا سکتے ہو، مگر خدا کے فرشتے بڑے تگڑے ہیں، بہت طاقتور ہیں خدا کے فرشتے۔ جب قبر میں آتے ہیں تو پھاوڑا کدال لے کر کے زمین نہیں کھودتے، دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ہم سے تو بچ جاؤ گے، اگر ہم ہاتھ جلانے کی کوشش کریں گے پولیس پکڑے گی تو چھڑا کر کے بھاگ سکتے ہو اگر زیادہ طاقت ہے۔ خدا کی پولیس سے نہیں بھاگ سکتے، خدا کے فرشتوں سے نہیں بھاگ سکتے۔ اگر جھانک جائیں حضرت ملک الموت تو دوبارہ لوٹ کر کے سانس نہ آئے تو کیسے بھاگو گے خدا کے فرشتوں سے؟ اسی لیے اگر نیت میں گڑبڑی ہو نا، نیت میں، تو توبہ کر لینا، توبہ کر لینا، توبہ کر لینا۔ روزہ رکھنا ضرور، ہلکے میں نہ لینا روزے کو۔ اب میں نے بتا دیا اور آپ عمل نہیں کریں گے تو بھائی جان آپ جانے، آپ کا جانے کام، قیامت میں اپنے ذمے سے بری ہو جاؤں گا۔ میرا کام تھا امت کو بتانا، اس کی فرضیت بتانا، اس کی سزا کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے بتانا۔ اب آپ عمل نہیں کریں گے پھر کیا ہوگا؟ قیامت میں نہ کہنا اس چیز کو۔ اسی لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دنیا ہندوستان کے آئین کے خلاف اگر جاؤ گے، ہندوستان کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف اگر جاؤ گے تو ہندوستان کی پولیس تمہیں چھوڑتی نہیں ہے، اٹھا کر کے جیل میں ڈال دیتی ہے۔ کس میں ڈالتی ہے؟ یا موتی چور کے لڈو کھلاتی ہے؟ کوئی چور کو موتی چور کے لڈو کھلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا لا کر کے بھلاڑ میں گنے کا رس پلاتے ہوئے دیکھا ہے؟ پولیس ہندوستان کی اگر آئین کے قانون کے خلاف کرو گے، چوری کرو گے یا غلط کام کرو گے تو سزا کیا ہے؟ سیدھے جیل، چھٹکارا بھی نہیں۔ بھاگو گے تو گجرات کی پولیس دوڑائے گی، مہاراشٹر کی دوڑائے گی، راجستھان کی دوڑائے گی، پولیس دوڑاتے رہے گی ہندوستان بھر میں۔ گناہ کیا ہے، کیوں؟
قانون کی نظر میں آپ کرمنل ہیں, سزا کر کے آپ آئے ہیں, گناہ کر کے آپ آئے ہیں, آپ کرمنل ہیں. تو جب ہندوستان کا قانون اتنا سخت ہے, ہندوستان کا آئین اور آئین کا بنایا ہوا قانون اتنا سخت ہے کہ آپ گناہ کریں تو قانون آپ کو چھوڑ سکتا نہیں. جب دنیا دار کا بنایا ہوا قانون اتنا سخت ہے کہ بندہ اگر گناہ کرے تو اس کو جیل جانا پڑتا ہے, تو پروردگار عالم کا بنایا ہوا قانون کتنا سخت ہوگا. یاد رکھو, دنیا والوں سے چھٹکارا پا سکتے ہو لیکن پروردگار عالم کی پولیس سے تمہیں چھٹکارا نہیں مل سکتا. ہاں, بڑی سخت پولیس ہے. اسی لیے پکا عہد کر لو, جس نے سوچا تھا 15 رکھوں گا, 15 پہلا رکھوں گا اور پھر آخر کے رکھوں گا, اور حافظ صاحب کا جب قرآن شریف ختم شریف ہوگا 27 کا رکھوں گا, اور ایک لاسٹ روزہ رکھوں گا. کہیں اکیلا روزہ رہ گیا تو بھٹکا پھرے گا. ایسا سوچتے. جس کی نیت میں خرابی ہو نا, جس نے یہ سوچا ہو شروع کے 2 رکھوں گا, آخر کے 4 رکھوں گا, شروع کے 10 رکھوں گا, آخر کے 5 رکھوں گا, یہ سب نکال دینا. جس دن سے چاند نظر آ گیا, سمجھ میں آیا, تراویح اور روزے رکھنا شروع کر دینا, تراویح کو پڑھنا شروع کر دینا انشاءاللہ. جہاں تک امید ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, تو ہم اللہ کی ہی مانیں گے, شیطان کی نہیں مانیں گے. اب زور سے بولو, جملہ پورا کرو. شیطان کی نہیں مانیں گے, کیونکہ غلط کام شیطان ہی کراتا ہے. چلو گے نماز پڑھنے کے لیے تو شیطان کہے گا ابھی بڑا وقت ہے, بیچ میں گپے لگا لے. گپ چلا تھا نماز پڑھنے, بیچ میں گپ لگا لی تو اس میں چغلی بھی ہو جاتی ہے, اس میں تھوڑا سا نمک مرچ ڈال کے جھوٹ بھی ہو جاتا ہے, شیطان کا کام ہو گیا. اسی لیے بہکانے والے بڑی بہکانے کی کوشش کریں گے. اور یاد رکھنا میرے دوستو, میں آپ کا امام ہوں. دن میں اگر چولہا جلتے ہوئے دیکھ لیا تو ہانڈی کو اٹھا کر کے بھی الگ رکھ سکتا ہوں. اسی لیے سوچ کے سمجھ کے رہنا کہ کب امام صاحب کی انٹری ہو جائے اور چولہے پہ سے گوشت کی ہڑیاں اتر جائے, بچے بھی بھوکے اور بچوں کے اما ابا ہی بھوکے. سحری کھاؤ, افطاری کرو, موج کرو, صحت مند رہو, گناہوں سے توبہ کرو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.